नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस्सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो हज़रात हमसे सवाल पूछना चाहें हमारा ईमेल नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com हमारे इस ईमेल एड्रेस पर अपना सवाल उर्दू ज़ुबान में लिख कर भिजवा दें। इंशाअल्लाह कल उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमें पूछा है मोहम्मद कासिम साहब ने इंडिया दिल्ली से। आप पूछते हैं मुफ्ती साहब, मैं तरावी की नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, क्या हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए या सिर्फ सना के बाद, और मैं इमाम हूँ तो नियत कैसे करूँ? देखिए, जब आप तरावी पढ़ा रहे हैं तो सना के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस मकाम पर पढ़ना ये मसनून है, और बाकी हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये मुस्तहब है। आप पढ़ते रहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ख़्याल रहे कि इसे ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ना बल्कि इसे पस्त आवाज़ में पढ़ना है। जिस तरह आमीन पस्त आवाज़ में पढ़ा जाता है, इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पस्त आवाज़ में पढ़ा जाए। शरह मानिल आसार में इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने सनद सही के साथ हज़रत अबू वाइल शकीक बिन सलमा रहमहुल्लाह से नकल किया है। वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ते थे। इसलिए आप जब सूरत शुरू करने लगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन ऊंची आवाज़ में न पढ़ें बल्कि पस्त आवाज़ में पढ़ें। लेकिन एक बात का ख़्याल मज़ीद रखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये नाजिल हुई है कि दो सूरतों के दरमियान फ़ासला के लिए, फ़सल के लिए पता चल जाए कि यहाँ पर ये सूरत ख़त्म हुई है और यहाँ से दूसरी सूरत शुरू हुई है। इसलिए हर सूरत के शुरू में तो पढ़ी जाए, लेकिन आहिस्ता आवाज़ में पढ़ी जाए। अलबत्ता एक बार ऊंची आवाज़ में ज़रूर पढ़ी जाए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बतौर आयत भी नाजिल हुई है। तो जो सामईन आपके मुक्तदी कुरान मजीद सुन रहे हैं वो बाकी कुरान भी सुन लेंगे ऊंची आवाज़ में, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो बतौर आयत नाजिल हुई है उसको अगर आप ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो वो भी सुन लेंगे। यूं उनका कुरान करीम मुकम्मल हो जाएगा कि उन्होंने मुकम्मल कुरान करीम की सिमात की है। जहाँ तक आपका दूसरा मसला है कि मैं इमाम हूँ तो नियत कैसे करूँ, बस आप नियत कर लें कि मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ, तरावी जो सुन्नत मुअक्कदा है, और उनमें मुक्तदियों की भी नियत कर लें कि मैं इनको नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको उनकी इमामत का सवाब भी मिलेगा। आगे सवाल पूछा है अब्दुल बासित साहब ने खुशाब से। सवाल थोड़ा तवील है। पूछते हैं कि हज़रत, किसी बात पर मेरी बीवी से लड़ाई हो गई। उस वक्त मेरी वालदा, वालिद, भाई और सास भी मौजूद थे। कुछ दिन बाद मुझे शक हुआ कि कहीं मैंने लड़ाई के दौरान कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जिससे तलाक वाक़ई हो गई हो। बाद में इन सब से पूछा, सब ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। उस वक्त से मैं वहम में मुब्तला हूँ, इस बारे में वजाहत फरमा दें। वैसे भी हर काम में मुझे वसाविस आते हैं जिसकी वजह से दीन पर अमल करना मुश्किल हो गया है। इससे निकलने की कोई तदबीर इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए, महज आपको वहम है या वसवसा है, और उस वक्त मौजूद अफराद भी ये कह रहे हैं कि आपने कोई तलाक का लफ्ज़ नहीं दिया, बीवी को तलाक नहीं दी, इसलिए आपका वसवसा है। वसवसे को एक तरफ रखिए, आपकी बीवी पर कोई तलाक वाक़ई नहीं हुई। बाकी आपका ये कहना कि मुझे वसाविस की बीमारी है, तो उसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, आप उसको एहतिमाम के साथ पढ़ा करें। सुबह और शाम 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें 3-3 मरतबा पढ़िए। सुबह भी फजर की नमाज़ के बाद और रात को इशा की नमाज़ के बाद। और जब आप अपने बिस्तर पर जाएं, सोने लगें,
تو اس وقت بھی 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور پورے جسم پر ایک بار ان کو پھیر لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو وساوس سے محفوظ فرمائیں گے۔ نجم الحق صاحب UAE سے آپ سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت کے سر کے بال بہت زیادہ طویل ہوں تو کیا عورت کے لیے بال کٹوانے کی کوئی گنجائش ہے؟ وضاحت فرمائے۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جس کے بال حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، اور بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، سوالات آتے رہتے ہیں کہ سر کے بال انتہائی زیادہ ہیں اور سر پر بوجھ بنائے ہوئے ہیں اور لمبے ایسے ہیں کہ سنبھالنا مشکل ہے، تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بال اتنے زیادہ ہیں، لمبے ہیں کہ سنبھالنا مشکل ہے تو خاتون کے لیے کٹوانے کی گنجائش ہے۔ کتنی حد تک کٹوا سکتی ہے؟ تو وہ اپنی کمر کے آخری حصہ سرین تک ان بالوں کو کٹوانا چاہے تو کٹوا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کو بڑے بال سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو۔ تو نجم الحق صاحب اس مسئلے کو یوں سمجھ لیا جائے۔ محمد جعفر علی صاحب لودھرا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ صورت جس میں سجدہ ہو، اگر اس کا وظیفہ ہو، مطلب اسے 100 بار ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا پڑے، تو کیا 100 سجدے بھی واجب ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسی شخص نے آیت سجدہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھی، ایک ہی محفل میں پڑھی ہے اور بار بار پڑھی ہے، جس طرح کوئی شخص وظیفہ کرتا ہے اس آیت کو بار بار پڑھتا ہے، تو اگر کسی آیت سجدہ کو بار بار پڑھا اور ایک محفل میں پڑھا تو اس سے صرف ایک سجدہ واجب ہوگا۔ اور اگر آیت سجدہ کو پڑھا اور مختلف محفلوں میں پڑھا، یہاں بھی بیٹھے تھے پڑھ لیا، آگے دوسرے کمرے میں گئے پڑھ لیا، مسجد چلے گئے پڑھ لیا، دوستوں کی محفل میں گئے پڑھ لیا، محفلیں اور مجلسیں اگر مختلف ہوتی گئیں تو پھر جتنی محفلوں میں یہ آیت سجدہ پڑھی گئی اتنے سجدے تلاوت کے واجب ہوں گے۔ تو اگر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے تو پھر آپ پر صرف ایک سجدہ واجب ہوگا۔ محمد عرفان صاحب تحصیل پسرور سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ یہ کہ مرد کے گھٹنے اگر ننگے ہو جائیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ مزید اس کی تفصیل بتا دیں کہ کتنی سطر ننگی ہو تو وضو ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے، مرد کے گھٹنے ننگے ہو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صرف عوام میں رائج ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اگر کسی مرد نے اپنے گھٹنوں کو ننگا کر لیا، یہ شلوار چینج کرتے ہوئے، کپڑوں کو چینج کرتے ہوئے اس کے گھٹنے ننگے ہو گئے تو اس سے اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص چینج کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو مکمل کپڑے اتار دیتا ہے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب وضو ٹوٹنے والی چیزیں پائی جائیں۔ انسان جو ہے وہ باتھ روم جائے تب وضو ٹوٹے گا، ہوا خارج ہو تب وضو ٹوٹے گا، اس کو نیند آ جائے یا منہ بھر کر الٹی کرتا ہے، اسی طرح مدہوش ہو جاتا ہے، جسم سے خون نکلتا ہے اور بہہ پڑتا ہے، تو ان چیزوں سے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ باقی گھٹنوں کو اگر کوئی ننگا کر لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسامہ صاحب انڈیا سے آپ یہ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا، تو مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ دل نہ لگے عبادت کرو اور ثواب ملے گا، جبکہ حدیث مبارک میں آیا ہے اللہ پاک بندے کے اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ اپنے دل کو بھی متوجہ رکھے۔ اس معاملے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تاکہ حضرت کی بات میں سمجھ سکوں۔ دیکھیے، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے آپ نے فرض ادا کیا، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے سے آپ کے ذمہ جو فرض تھا وہ ساقط ہو گیا۔ فرض کو انسان ساقط کرے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک بندے کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، دل نہیں کر رہا اس کا عبادت کرنے کو، لیکن پھر بھی کر رہا ہے، تو اس کرنے کی وجہ سے اس کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جائے گی، تو فرضیت ساقط ہونے کا ثواب تو اس کو ملے گا۔ استاذ محترم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ نماز پڑھتے رہو بھلے دل نہ لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا فرض سر انجام دے دو، فرض کی سر انجام دہی کا تمہیں ثواب ضرور ملے گا۔ باقی جو حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ انسان جب اپنی عبادت سر انجام دے تو اپنے دل اور بدن کو پورا متوجہ رکھے، تو اس طرح جو شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کی کمال قبولیت ہوتی ہے۔ گویا دو لفظ سمجھ لیے جائیں، ایک ہے نفس قبولیت اور ایک ہے کمال قبولیت۔ نفس قبولیت چاہے آپ کا دل کرے نہ کرے، عبادت کریں تو نفس قبولیت ہو جاتی ہے، اور کمال قبولیت کب ہے کہ جب انسان پوری توجہ کے ساتھ، آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ اور دل کو کامل اپنی عبادت کی طرف توجہ کر کے، متوجہ کر کے عبادت کرے، اب کمال قبولیت ہے۔ تو استاذ محترم کی بات نفس قبولیت کے متعلق ہے، اور آپ نے جو روایت پیش کی ہے اس میں جو قبولیت کی بات ہے وہ کمال قبولیت کی بات ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ محبوب الحق کشمیری صاحب، آپ نے پوچھا ہے حضرت مفتی صاحب نوافل نماز کے اوقات، تعداد، رکعات اور نام کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ اوابین نماز کے متعلق ذرا تفصیل سے جواب مطلوب ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں اوابین چاشت ہی کو کہتے ہیں۔ اس بارے میں اگر مکمل تفصیل آپ نے دیکھنی ہے، ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی کتاب نماز اہل سنت والجماعت کا مطالعہ فرمائیں۔ استاذ محترم نے اس کتاب کے اینڈ میں نفل نمازوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جتنی بھی نفل نمازیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں ان کی فضیلت، ان کے اوقات اور ان کے اسماء کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کا یہ سوال کہ اوابین چاشت ہی کو کہتے ہیں، تو اس کا بھی وہاں پر تذکرہ موجود ہے، تو آپ اس مقام پر نماز اہل سنت کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ محمد افضل صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب ہم 4 بھائی ہیں اور چاروں اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں، لیکن پیسے سب کے اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھائی دوسرے کی اجازت کے بغیر کسی اور کو یا گھر والوں کو پیسے دے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا؟ جی نہیں، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جب پیسے اکٹھے ہوں تو اکٹھے پیسوں کا حساب ضروری ہے، کس بھائی نے کتنے پیسے رکھے تھے اور اس نے کس نے پیسے اٹھائے ہیں، کس کو دیے ہیں اور کس مد میں خرچ کیے ہیں۔ یہ حساب رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ زندگی میں ممکن ہے کہ آپ بھائیوں کے درمیان بھی کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت اور شک کے جذبات پیدا ہوں، اس وقت حساب کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ کس بھائی نے زیادہ پیسے لیے اور کون کم خرچ کرتا رہا۔ تو اصولی طور پر ابھی سے آپ کے لیے حساب کتاب کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر سچویشن ایسی ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میرا بھائی کچھ پیسے زیادہ لے لے تو میرے دل میں کوئی کدورت نہیں ہے، اس قسم کی صورتحال ہے، پھر تو تھوڑی بہت گنجائش ہوگی کہ آپ پیسے لیں اور بتائیں نہ۔ لیکن اگر سچویشن ایسی نہ ہو تو بہتر، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ضروری یہی ہے کہ آپ لوگ حساب کے ساتھ پیسے اٹھائیں اور حساب کے ساتھ پیسے رکھیں۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے سعید الرحمن صاحب نے باجوڑ سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں دعا کرتے ہوئے اگر آنکھ سے آنسو نکلیں اور منہ میں چلے جائیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما کر اند اللہ ماجور ہوں۔ اگر کسی شخص کی آنکھ سے آنسو نکلے اور منہ میں چلے گئے تو اس شخص کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کے آنسو زیادہ تھے یا اس کا تھوک زیادہ تھا۔ اگر آنسو زیادہ ہیں، تھوک کم ہے، یا آنسو اور تھوک کو سمجھتا ہے کہ برابر ہیں اور پھر وہ اس کو نگل لیتا ہے، تو اس سے اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آنسو بالکل معمولی تھے، کم تھے اور ان کا گلے میں اور حلق میں ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا، تو اب اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں، اگر آنسو کم تھے لیکن گلے میں ان کا اثر محسوس ہو رہا ہے تو اب بھی اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان 3 کیٹیگریز کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے فہیم خان صاحب نے دبئی سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میرا دبئی سے پاکستان کا سفر ہے، کیا میں اس سفر میں روزہ رکھوں گا یا نہیں؟ دیکھیے، مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی شرط یہ ہے کہ جس وقت طلوع فجر ہو رہا ہو، یعنی جس وقت سحری کا اینڈ ہوتا ہے، سحری کا جب اینڈ ہو رہا ہو تو اس وقت یہ مسافر اپنے شہر کی باؤنڈری سے باہر نکل چکا ہو۔ اگر طلوع فجر کے وقت کوئی مسافر ہے لیکن اپنے گھر پر موجود ہے، یا گھر سے تو نکل چکا ہے لیکن اپنے شہر کی حدود
اور باؤنڈری کے اندر موجود ہے تو اس شخص کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہے جو سفر کا ارادہ کر چکا ہے اور اپنے گھر کی باؤنڈری سے ساتھ ساتھ اپنے شہر کی باؤنڈری سے نکل چکا ہے اور پھر طلوع فجر ہوا ہے، اب اس شخص کو اجازت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ مثلا میں اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ 4:15 پر طلوع فجر ہو رہا ہے، ایک شخص 4:05 پر یہ اپنے شہر کی حدود سے باہر تھا۔ اب یہ شخص طلوع فجر کے وقت اپنے شہر کی حدود سے باہر تھے، اس لیے اس شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اگر 4:15 پر یہ اپنے شہر کی حدود کے اندر ہی تھا، اب اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ آپ اس سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ سفر کے وقت اگر اپنے شہر کی حدود سے نکل چکے ہوں، اگر آپ طلوع فجر کے وقت اپنے شہر کے حدود سے نکل چکے ہیں، اب روزہ نہ رکھیں تو آپ کو اجازت ہے، وگرنہ اجازت نہ ہوگی۔ رخسانہ بیگم صاحبہ کراچی سے آپ سوال کرتی ہیں، ایک عورت پریگننٹ ہے، اسے خاوند نے ایک طلاق دی ہے، کیا یہ طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ اگر واقع ہو چکی ہے تو کیا خاوند رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جلد بتائیں۔ دیکھیے، اگر کوئی عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پریگننٹ عورت کو خاوند اگر طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ ایسی عورتیں جو پریگننٹ ہیں، اگر ان کو طلاق دے دی گئی تو اب ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کریں، یعنی جب تک ان کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کی عدت چلے گی۔ عورت پریگننٹ ہو اور اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت بتانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پریگننسی میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ باقی اس عورت کو چونکہ خاوند نے ایک ہی طلاق دی ہے، اس لیے اس عورت کو چاہیے کہ یہ اپنی عدت کاؤنٹ کرنا شروع کر دے۔ اس کی عدت ہوگی وضع حمل تک، جب اس کے ہاں ڈیلیوری ہو جائے گی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کا یہ کہ خاوند رجوع کر سکتا ہے، چونکہ اس نے صرف ایک طلاق دی ہے اس لیے خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ 3 طلاقیں دے دیتا تو اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رجوع یہ ہے کہ زبان سے کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، یا پیار محبت سے شہوت سے اس کو ہاتھ لگا لے، بوسہ دے دے، تب بھی رجوع ہو جائے گا، یا خاوند بیوی والا تعلق قائم کر لے، ہم بستر ہو لے، تب بھی رجوع ہو جائے گا۔ تو رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، کیونکہ طلاق صرف ایک ہوئی ہے۔ محمد انس صاحب خانے وال سے آپ سوال کرتے ہیں، میرے پاس کچھ رقم ہے جو نصاب سے کم ہے، لیکن میرے 2 لاکھ کسی کے پاس قرض ہیں، میں نے ابھی لیے نہیں، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ دینا ہوگی یا نہیں؟ ایک بندے کے پاس رقم ہے لیکن نصاب سے کم ہے، مثلا پاکستانی نصاب 80,000 ہے، 80,000 سے کم ہے، لیکن اس کی کوئی رقم کسی بندے کے پاس بطور قرض ہے۔ اگر اس رقم کو اپنی موجود رقم کے ساتھ ملاتا ہے تو یہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، جس طرح انس صاحب کے 2,80,000 روپے ٹوٹل بنتا ہے۔ اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، لیکن اس کی ادائیگی اگر اب کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس رقم کو واپس لانا چاہیں جب مل جائے تو ملنے کے بعد ادائیگی کرنا چاہیں تب بھی آپ کو اجازت ہوگی، لیکن جتنا جلد فرض کو ادا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ابو بکر صاحب بنگلہ دیش سے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا صرف اللہ کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، لفظ اللہ کی تلاوت نامعلوم آپ کیسے کریں گے؟ ہاں، اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا ہم ذکر کریں، اللہ اللہ اللہ، اگر اس طرح ذکر کریں تو اس طرح ذکر کرنا جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کا سامان زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے فیض کو پورے عالم میں عام فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔